बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। दो चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान को कोट लखपत जेल में क्यों नहीं रखा गया, लाहौर से गिरफ्तार किया गया तो उनको अडयाला लाया गया और अडयाला लाने के बाद भी फिर उनको किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया गया, यानी अटक ले जाया गया। तो इमरान खान को अडयाला क्यों नहीं रखा गया, इमरान खान को अटक ही क्यों ले जाया गया है? एक तो इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूसरा कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि खान की गिरफ्तारी किस तरह अमल में लाई गई और जब पुलिस एहलकार इमरान खान के घर में दाखिल हुए तो उस वक्त क्या हुआ, इमरान खान क्या कर रहे थे, इमरान खान को कैसे पैगाम दिया गया, इमरान खान से किस तरह से बात की पुलिस एहलकारों ने, इमरान खान ने क्या जवाब दिया और इमरान खान के जाने के बाद जो दूसरी टीम आई उसने क्या किया। तो ये सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। लेकिन मैं आगाज़ में सबसे पहले आपको ये बता दूं, आज कुछ कानूनी और आइनी माहिरीन से मेरी बात होती रही और स्पेशली उन लोगों से जो इमरान खान के हामी नहीं समझे जाते, जो इमरान खान पर तनकीद करते हैं, ऐसे वकला से भी मेरी बात हुई। जैसे हसन रज़ा पाशा हैं, आप जानते हैं हसन रज़ा पाशा जो है वो इमरान खान के नाक़िद रहे हैं। ये इलेक्शंस वाले सारे मामले में पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो इमरान खान के मौक़िफ़ की मुखालिफ रही है और इसी तरह से और भी कुछ वकला हैं। अब हसन रज़ा पाशा और दूसरे इन वकला का ख्याल था कि 2-3 वजूहात की बिना पर इमरान खान को फेवर मिलेगी अगली अदालतों में जाकर। एक तो सबसे हैरत का इजहार वो इस बात पे कर रहे हैं कि जब एक बंदा कहता है कि मैं अपने दिफा में कुछ गवाह पेश करना चाहता हूं तो कैसे उनको रद्द किया जा सकता है ये कहकर कि ये गवाह आपके रेलेवेंट नहीं है। अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो भी जज की ये जिम्मेदारी है कि वो उनको सुने और सुनने के बाद फैसला करे कि वो रेलेवेंट हैं या नहीं है। तो गवाहों को सुनने में क्या हर्ज था, गवाहों को सुना क्यों नहीं गया और उनको दिफा का हक क्यों नहीं दिया गया, ये बड़ा अहम सवाल है। दूसरा सवाल जो है वो उठता है खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पे। सवाल उन पे ये उठता है कि जब आप जज साहब को अलाउ कर रहे हैं कि उनके दलाइल को सुनने के बाद, आर्गूमेंट्स को सुनने के बाद आप फैसला सुनाएं और उसी फैसले में काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला कर दें, तो आपने फिर हक़ दिफा वाली दरख्वास्त को अगले हफ्ते पर क्यों डाला? यानी आपको गवाहों का बयान रिकॉर्ड करवाने का या गवाह पेश करने का डिफेंस का हक है या नहीं है, ये फैसला जो है इससे पहले होना चाहिए था, उसको अगले हफ्ते में डाल दिया और आज आपने अलाउ कर दिया जज साहब को, हुमायूं दिलावर को, कि वो फैसला सुना दें। तो ये उनके ऊपर एक और सवाल उठता है आमिर फारूक साहब पे। और फिर ये सवाल भी उठता है कि आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने 3 मरतबा उसी ट्रायल कोर्ट के पास क्यों जुरिस्डिक्शन का फैसला करने के लिए भेजा जो अपना माइंड पहले ही शो कर चुके थे। यानी हुमायूं दिलावर पहले ही कह चुके थे कि ये काबिल समाअत है, दूसरी मरतबा फिर उन्होंने कह दिया था कि ये काबिल समाअत है और तीसरी मरतबा फिर उन्हीं के पास भेज दिया गया ये कि पूछने के लिए कि ये काबिल समाअत है या नहीं। तो वो अपना माइंड दे चुके हैं, तो काबिल समाअत होने का फैसला किसी और जज के पास क्यों नहीं भेजा आमिर फारूक साहब पर, यह सवाल भी उठाया गया। और तीसरी अहम बात यह है कि जब एक वकील ख्वाजा हारिस आज फाइनली 12-12:15 बजे कोर्ट पहुंच गए थे और वो आर्गूमेंट देना चाहते थे, तो उनके आर्गूमेंट सुनने का हौसला क्यों नहीं किया गया और उनके आर्गूमेंट सुने बगैर ही फैसला क्यों सुना दिया गया? तो इन वकला का ख्याल है कि ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर उनको जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है उससे बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन बात वही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला फिर जाएगा जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास और आमिर फारूक साहब जो हैं उनके बारे में इमरान खान अपनी रिजर्वेशन का इजहार कर चुके हैं कि ये उनके हवाले से बाइस हैं और तभी वो कह चुके हैं कि आमिर फारूक साहब की बजाय किसी और के पास उनके केसेस को चलाया जाए, किसी भी दूसरे जज के पास। इमरान खान कह चुके हैं अदालत में कि किसी भी दूसरे जज के पास लगा दिया जाए, सिर्फ आमिर फारूक उनके केसेस को ना सुने और उनके हवाले से उनका ख्याल है कि वो बाइज्ड है। अच्छा, अब आ जाएं ज़रा उन बाकी दोनों चीज़ों की तरफ। देखिए, इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार किया गया और लाहौर से गिरफ्तार किया गया था तो उनको कोट लखपत जेल रखना चाहिए था, जैसे कि नवाज शरीफ को रखा गया, जैसे मरीम नवाज को रखा गया, इन लोगों को कोट लखपत जेल रखा गया था। लेकिन फ़ौरन फैसला किया गया कि नहीं, उनको बदरिया जहाज़ या हेलीकॉप्टर उनको अडयाला जेल लाया जाएगा। फिर उनको अडयाला लाया गया और अडयाला में भी नहीं रखा गया और फिर फैसला हुआ कि उनको अटक जेल रखा जाएगा। हालांकि अटक जेल जो है वो केपी के नज़दीक है और केपी जो है वो इमरान खान की एक वहाँ पे सपोर्ट बेस मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा से जो जेलें हैं तहरीक इंसाफ के, वो जो है एहतजाज के लिए कैंप जेल की तरफ भी आ सकते थे, लेकिन इसके बावजूद कैंप जेल का इंतखाब किया गया। क्यों? लेकिन इसकी वजह यह है, रवायती तौर पर जब किसी शख्स को कैंप जेल में रखा जाता है
تو وہاں پر کچھ اہم ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کسی کو کیمپ جیل میں رکھا جاتا ہے تو اس سے خفیہ ملاقاتیں یا اہم ملاقاتیں, اہم شخصیات کی ملاقاتیں یا پیغام رسانی کا کام جو ہے وہ ذرا آسان رہتا ہے, اور اس کو ایک طرح سے تھوڑا لائم لائٹ سے آئسولیٹ کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی زیادہ خبریں باہر نہ ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے وہاں پر وہ رابطہ استوار رہے. تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ عمران خان کی یہاں سے انگیجمنٹس کا آغاز بھی ہو سکتا ہے, رابطوں کا آغاز بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں اڈیالہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پنڈی میں ہے, اڈیالہ پر ہر وقت DSNGs کا موجود ہونا اور رپورٹرز کا وہاں پر باخبر ہونا اور اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کا نزدیک ہونا, تو ان تمام وجوہات کے بنا پر ایک جو ہے وہ شخص لائم لائٹ میں رہ سکتا ہے. تو لائم لائٹ میں وہ رہ سکتا ہے لیکن اس کو وہاں سے ہٹا کر ڈال دیا گیا اٹک جیل. تو دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پر محض اس لیے بھی ہو سکتا ہے ڈالا گیا ہو, محض ایک نقطہ یہ بھی ہو کہ ان کو ذرا تھوڑا سا ویرانے میں رکھا جائے اور شور اور ہنگامہ اور یہ جو جہاں پر ایک مین بڑا شہر ہے اس سے دور رکھا جائے. اور دوسری وجہ میرے نزدیک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں سے ان کی اہم ملاقاتوں کا خاموشی کے ساتھ آغاز بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مجھے ایک وجہ سمجھ آتی ہے اٹک جیل کے میں ان کو منتخب کیے جانے کی. اور یہ جو میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں اس میں آپ ہلکی پھلکی خبر بھی شامل کر لیں. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک میں آپ کو خبر کی ہلکی پھلکی خبر کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے ان کی ملاقاتوں کا آغاز بھی ہو سکتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آج اب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو کیا ہوا, کس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کیا گیا اور باقی ساری چیزیں, یعنی سیکوینس آف ایونٹس جو ہیں وہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوئے. دیکھیے خان صاحب جو ہیں وہ آج رات نہیں سوئے تھے, یعنی صبح سوئے تھے, انفیکٹ فجر کے آدھا گھنٹے بعد. عمران خان صاحب رات کو وظائف کیا کرتے ہیں, ان کی روٹین ہے 1:30 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک وہ کچھ وظیفے کرتے ہیں مخصوص. یہ ان کی کافی عرصے سے روٹین ہے, روزانہ رات کو 1:30 سے 2:30 بجے تک وہ کچھ وظائف کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بعض اوقات سو جاتے ہیں اور بعض اوقات فجر تک جاگتے ہیں. آج وہ فجر تک جاگے, فجر کی نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ وہ جاگتے رہے اور فجر کے آدھا گھنٹہ بعد سوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں پہنچیں تو خان صاحب سو رہے تھے اور جو پولیس ٹیم ہے وہ مرکزی دروازے سے داخل ہونے کی بجائے پچھلے گیٹ سے داخل ہوئے اور دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئے. جب وہ اندر داخل ہوئے, دروازے توڑ کر داخل ہوئے, تو جو عمران خان کی سیکیورٹی یا ملازمین تھے انہوں نے, ان کو ظاہر ہے پتہ چل چکا تھا کہ گرفتاری کے لیے آئے ہیں, تو انہوں نے پھر عمران خان کو اٹھایا اور پیغام دیا کہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں. ان کو فون کیا گیا یا ان کو اطلاع دی گئی. اندر والے سیکشن میں بتایا گیا کہ جو عمران خان کے گھر کے 2 حصے ہیں, ایک وہ جو جہاں پر سیاسی ملاقاتیں ہوتی ہیں, عمران خان سے ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں, وہیں پر زیادہ تر ملازمین بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک ان کا اپنا پرائیویٹ سیکشن ہے جہاں پر ان کی فیملی اور وہ خود رہتے ہیں, اور چند ایک جو ہے وہ 1 2 3 ملازمین وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو پھر اس سیکشن سے اس سیکشن میں خان صاحب کو اطلاع دی گئی کہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس اہلکار پہنچ چکے ہیں. اور جب ان کو اطلاع دی گئی اور وہ اٹھے تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے خود آ کر دروازہ کھولا, جس دروازے پر ان کی سیکیورٹی اہلکار جس دروازے پر ان کو پولیس اہلکار گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, وہ دروازہ عمران خان نے اس حصے کا جس حصے میں وہ مقیم ہے اس کا دروازہ عمران خان نے خود کھولا. اب جیسے ہی عمران خان نے دروازہ کھولا تو ایک پولیس اہلکار نے آواز لگائی, چکو اینو, پنجابی میں کہا کہ چک لو اینو. تو عمران خان نے اس پولیس اہلکار کی طرف دیکھا کہ اور دیکھتے فوراً کہا کہ کیا مطلب ہے چکو, کیا چکو. اسی طرح سے جو ہے وہ انہوں نے رسپونڈ کیا عمران خان نے, اور پھر انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں, میں خود آ رہا ہوں. اور اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ ان کے ساتھ چلے گئے. اچھا, اب آپ نے جو تصویر دیکھی ہوگی عمران خان کی, اس میں بھی واضح نظر آتا ہے کہ وہ بھی سو کے اٹھے ہیں یا ان کی آنکھوں میں وہ جو سو کے اٹھنے کے فوراً بعد کی ہلکی سی سوجن ہوتی ہے وہ موجود ہے. تو ان کی گرفتاری کے فوراً بعد کی وہ تصویر ہے عمران خان کی, جس میں وہ جو ہے ان کی آنکھیں تھوڑی سی سوجی ہوئی یا نیند زدہ, سوجی بھی نہ کہیں نیند زدہ دکھائی دے رہی ہیں, جس میں ابھی بندے وہ ابھی سو کر اٹھے ہیں. تو یہ ہوا اور پھر عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے لے جایا گیا. لیکن اس کے بعد پھر ایک اور ٹیم آئی اور وہ جو دوسری پولیس ٹیم تھی وہ گھر کے اس حصے میں داخل ہو گئی جس حصے میں عمران خان رہائش پذیر ہوتے ہیں,
انہوں نے آ کر گھر کی الماریاں ساری خالی کی، یعنی کپڑے اٹھا کر زمین پہ پھینکے، ساری الماریاں خالی کی، نہ جانے وہ کیا تلاش کر رہے تھے، ان کو کس چیز کی تلاش تھی۔ بہرحال انہوں نے وہ سارے کپڑے زمین پر پھینکے، خالی کی، اور بشرا بی بی کے ساتھ بدتمیزی کی یا مس بیہیو کیا، اور پھر ان کے جو وہ سیکیورٹی گارڈز ہیں عمران خان کے، جو انہوں نے پرائیویٹ کمپنی سے ہائر کر رکھے ہیں، ان کو وہ گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے گئے۔ تو یہ دوسری ٹیم تھے جو عمران خان کے گھر پر آئی عمران خان کی گرفتاری کے بعد، اور اس کے بعد جو سیکوینس آف ایونٹس ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ عمران خان کو جب گرفتار کر کے لے جایا گیا تو پولیس اہلکاروں نے ان کے چہرے پر سفید کپڑا ڈال دیا، اور عمران خان نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا، اور وہ اسی طرح سے سفید کپڑے میں جو جس سے ان کا چہرہ ڈھانپا گیا تھا اسی طرح وہ گاڑی میں بیٹھ گئے، اور ان کو پھر گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ تو یہ ہے جی کچھ مختصر سی کہانی، لیکن اس میں کچھ چیزیں اور ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، لیکن چلیں وہ میں الگ ویڈیو میں کرتا ہوں، کیونکہ وہ الگ سے ایک پورا ڈیٹیل ہے کہ عمران خان کیا سوچ رہے تھے اپنی گرفتاری سے پہلے، اور ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، اور اب وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور اب وہ کیا مثلا ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو پتہ تھا کہ وہ گرفتار ہوں گے، ایک ویڈیو وہ ریکارڈ کر کے گئے تھے، مگر اپنی گرفتاری کے معلوم ہونے کے باوجود عمران خان نے اپنی پارٹی کا نمبر 2 جانے سے پہلے کسی کو بھی تفویض کر کے نہیں گئے کہ یہ ہے وہ بندہ جو میری پارٹی کا میں، اگرچہ وہ پہلے شاہ قریشی کا نام لیتے رہے ہیں اس وقت جب وہ حالات مختلف تھے، لیکن ان موجودہ حالات میں انہوں نے نہیں کہا کہ میری پارٹی کے میجر ڈیسیژنز جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی کرے گا یا کون کرے گا۔ جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج توشہ خانہ کا جو فیصلہ آیا ہے، کون کتنے تحائف ساتھ لے گیا، یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ پہلے میں بتا چکا ہوں، اور میرے ہی پروگرام کراس ٹاک کے 92 پہ میں جو کرتا تھا، پہلے کراس ٹاک کر رہا تھا 92/8 کرتا ہوں ویکینڈ پہ، لیکن کراس ٹاک میں نے یہ ڈیٹیلز شیئر کی تھی، اور اسی کے اسکرین شاٹ جو ہیں وہ آج بھی شیئر ہوئے ہوئے تھے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ سابق وزیر اعظم چودھری شجاع حسین نے توشہ خانہ سے 9 تحائف اپنی ملکیت میں لیے تھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف 75 تحائف اپنے ساتھ لے گئے تھے، جس میں وہ BMW گاڑی بھی شامل تھی جو وہ نہیں لے جا سکتے تھے۔ سابق صدر غلام اسحاق خان 88 تحائف اپنے ساتھ لے گئے۔ سابق صدر جنرل مشرف توشہ خانہ سے کل 515 تحائف اپنے ساتھ لے گئے۔ سابق قائم مقام صدر وسیم سجاد کو 4 تحائف ملے، اور وہ چاروں اپنے ساتھ لے گئے، یہ قائم مقام تھے۔ جنرل ضیاء الحق توشہ خانہ سے کل 122 تحائف اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے۔ سابق وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی نے توشہ خانہ سے 110 تحائف اپنی ملکیت میں لیے۔ سابق صدر رفیق تارڑ توشہ خانہ سے 73 تحائف اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ عطا تارڑ صاحب کے جاننے کی بات ہے، یہ ان کے علم میں ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کل 174 تحائف اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ سابق صدر فاروق لغاری توشہ خانہ سے کل 114 تحائف اپنے ساتھ لے گئے تھے، مگر سوال یہ ہے کہ عمران خان گھڑی کیوں لے کر گیا؟ اگرچہ میں نے عمران خان سے خود کہا تھا ان کے زمان پاک میں ملاقات میں، میں نے کہا خان صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو توشہ خانہ کے اس گند میں نہیں پڑنا چاہیے تھا؟ تو جواب انہوں نے جو کچھ بھی دیا، لیکن بہرحال میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو توشہ خانہ میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن باقی لوگوں کا حساب کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے باقی لوگوں کا حساب کیوں نہیں ہوتا؟ اور وہ جو BMW گاڑی اپنے گھر لے گئے وہ کیسے لے گئے؟ مریم نواز کو وہ گاڑی جو تحفے میں عربی شیخ نے دی تھی یا ان کے رائل فیملی کی طرف سے گفٹ ملی تھی، وہ انہوں نے توشہ خانہ میں ڈکلیئر ہی نہیں کی ہوئی، اور اثاثوں میں اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں۔ اپنے اثاثوں میں انہوں نے بتایا کہ عدالت کو بتایا تھا JIT کو کہ یہ میری آمدن سے زائد اثاثے اس لیے ہیں، یا میرے اثاثوں میں اس لیے اضافہ ہوا کہ مجھے رائل فیملی کی جو گاڑی ملی تھی وہ مجھے اتنے کی تھی، اور پھر اتنے میں نے بیچی تھی، تو وہ میرے اثاثوں میں ایڈ ہو گیا، لیکن وہ توشہ خانہ میں ڈکلیئر ہی نہیں کی ہوئی۔ تو یہ تمام تفصیلات کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا ہی گھڑی کا احتساب ہونا ضروری تھا، باقی کسی کا ضروری نہیں تھا۔ اور اس سے زیادہ میں کیا کہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔